अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे कहानी के बारे में बताने वाली जो बिल्कुल सच है और मेरे ही रिलेटिव के साथ हुआ था। ये मेरे क्लोज रिलेटिव नहीं थे, काफ़ी दूर के रिलेटिव हैं, बट उनके साथ तो ये जो हुआ है, ये शायद ये हादसा बहुत लोगों के साथ हो सकता है या हुआ हो। और जो आज का टॉपिक है वो है जादू सहर पर। कुछ लोग करवा देते हैं और कुछ लोग हसद से कराते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है जो मुनासिब नहीं होता रहना। तो मैं कहूँगी कि शायद 10 में से 6 से 7 ऐसे लोग होते होंगे जो इस चीज़ को फेस करते होंगे, जादू सहर जैसी चीज़ों को, क्योंकि आजकल ये आम हो गया है। अगर आपके या अगर किसी के पास कोई बहुत खूबसूरत चीज़ है या बहुत अच्छी चीज़ है तो लोग चाहते हैं कि वो उसके पास क्यों है, वो उसके पास होना नहीं चाहिए, तो लोग उसके लिए जादू सहर कर देते कि उसके पास जो है वो बर्बाद हो जाए। या कोई कामयाब है या किसी के पास किसी की औलाद हो रही, किसी की औलाद नहीं हो रही, तो लोग हसद से करवा देते हैं। या किसी को कोई चीज़ चाहिए हो तो लोग दूसरों पे सहर जादू करवा देते कि मुझे वो चीज़ हासिल हो जाए। वो ऐसे नहीं हासिल हो रही है तो मैं उसको जादू और सहर से हासिल कर लूँ। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रही हूँ और मैं बताऊँगी कि इसका सल्यूशन क्या है और उन्होंने कैसे इस चीज़ से अपनी ज़िंदगी को बाहर निकाला। तो जो मेरे रिलेटिव हैं उनका नाम साद है और वो 28 साल के एक फ्रीलांसर और नॉर्मल से लड़के थे जो नोएडा में रह रहे थे अपने एक न्यू फ्लैट में। वो 2 कमरे का फ्लैट था, काफ़ी ठीक ठाक सा था, थोड़ा पुराना था लेकिन बजट में मिल रहा था तो उन्होंने ले लिया था। तो पहली रात जो थी उन्होंने पहली रात जो इस फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद था वो थोड़ा सा उनको वियर्ड फील हो रहा था, कुछ थोड़ा एक कहते ना अनकंफर्टेबल सा कहीं फील हो रहा हो, कहीं हम जब नए जगह शिफ्ट होते हो तो उनको वैसा लग रहा था। और रात के करीब 2 बजे जब वो सोए तो 2 बजे उनको एक अजीब सी आवाज़ आई, कुछ घसीटने की आवाज़, जैसे कुछ फर्नीचर या सोफ़ा वगैरह घसीट रहा है। और ये उनके छत पर हो रहा था, यानी कि उनके ऊपर वाले फ्लोर पर हो रहा था और ऊपर वाले फ्लोर पे आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने फिर नज़रअंदाज कर दिया कि शायद वहम होगा या कोई होगा, लेकिन जब उन्होंने पता करवाया तो पता चला कि ऊपर तो कोई रहता ही नहीं है, ऊपर का जो रेंट है वो खाली है। और ये हर रात होने लगा। अब ये हुआ कि पहले आवाज़ें आई, फिर एक रात साद को नींद में महसूस हुआ जैसे कि कोई उनके ऊपर बैठा हो। उनकी सांसें रुक रही थी और जब आँख खुली तो कोई नहीं था। और ये हमारे साथ भी हुआ हो सकता है, आप लोगों में से भी किसी के साथ हुआ हो ये चीज़ कि जब बीच रात में जब आपकी नींद खुली तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कोई भारी चीज़ आपके ऊपर, आपके सीने के ऊपर हो और आपको सांस नहीं आ रही हो। तो उनको तो रात भर नींद नहीं आई इस चीज़ की वजह से, डर से, और दिन में काम का उनका मन ही नहीं लग रहा था। आंखों के नीचे उनके डार्क सर्कल्स होने लगा था और चेहरा बहुत एक मतलब फीका सा, अजीब सा होने लगा, बदरौनक सा होने लगा। तो वो सोचे डॉक्टर के पास जाता हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम हो फिजिकल। तो जब वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स जब देखा टेस्ट वगैरह का तो सारा रिपोर्ट जो था वो नॉर्मल था, पर दिमाग उनका कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उनको ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ। न्यू फ्लैट में जब वो आए तभी ऐसा फील होने लगा। तो एक दिन क्या हुआ ना, उनका एक फ्रेंड घर आया, बस 10 मिनट बैठ के बोलता है कि यार साद, तुम्हारे घर में हवा बहुत ही अजीब सी है, जैसे लगा इस हवा में कुछ तो है और अजीब सी बदबू जैसी भी है। क्या हुआ कि उसके जो फ्रेंड, साद का जो फ्रेंड था, उनके मामू बहुत आलिम थे और वो रुकैया वगैरह करते थे। तो उनका जो फ्रेंड था वो अपने मामू को वीडियो कॉल करके लगाकर वो साद से बात करवाया। तो सबसे पहले जो उसके मामू हैं, फ्रेंड के मामू, उन्होंने पूछा कि बेटा इस घर में पहले कोई बुढ़ी औरत तो नहीं रहती थी? तो साद ने बोला हाँ, आपको कैसे पता? तो मामू बोले ऐसे घरों में अक्सर जादू छोड़ा जाता है, यानी कि कुछ लोग होते हैं जैसे किसी घर में अगर वो जादू सहर कर रहे हो तो वो घर जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि नेगेटिव असरात होते हैं उसमें, उस घर में बरकत नहीं होती, वो मतलब अजीब मखलूकात का आना जाना हो जाता फिर उस घर में। तो जब साद ये बात सुने तो उनका दिमाग ही हिल गया, बिल्कुल सुन्न हो गया।
اور تھوڑی سی ایک ہوتا ہے نا جسم تھوڑا سا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ڈر لگنے لگا تھا. تو پھر فرینڈ کے ماموں نے کہا کہ تم ایک کام کرو، سورہ بقرہ کا آڈیو پلے کرو رات کو. تو ساتھ نے قرآن کا ایک ایپ تھا، انہوں نے انسٹال کیا ہوا تھا فون میں، تو انہوں نے اسی میں سے سورہ بقرہ لگایا فون میں اور چارج پر رکھ دیا. پھر اس دن رات کے قریب 2 سے 2:30 بجے کے بیچ کچن سے ایک عورت کی چیخ کی آواز آئی اور فریج کے پاس سے ایک آواز آنے لگی جیسے کہ کوئی ہنسی دبا رہا ہو. مطلب ساتھ تو یہ دیکھ کر بالکل ڈر گئے تھے اور ڈر کے مارے وہ بیڈ سے ایک دم چپک گئے اور لائٹ آن کر کے رکھا انہوں نے، اور رات بھر وہ لائٹ آن کر کے ہی بیٹھے رہے بیڈ پہ. تو جب ایسا سا حادثہ ہوا تو انہوں نے اپنے فرینڈ کو کال کیا اور انہوں نے سارا واقعہ بتا دیا. تو ان کے فرینڈ نے اپنے ماموں کو کال کیا اور انہوں نے بھی سارا کچھ بتایا کہ ایسا سا ہو رہا ہے ساتھ کے گھر میں. تو اگلی صبح اس کے ماموں بتائیں کچھ عمل کہ تم ایسا ایسا کرنا. تو دیکھیں یہ جو عمل ہے یہ آپ سب بھی کر سکتے ہیں، اور یہ سب کے لیے. اگر آپ کو گھر میں کچھ عجیب سی نیگیٹو وائب فیل ہو رہی ہو، کچھ عجیب سی آوازیں آ رہی ہو، تو یہ عمل جو ہے یہ سلیوشن ہے، آپ سب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عمل کچھ ایسا تھا کہ انہوں نے ان کو روز سورہ بقرہ کا آڈیو پلے کرنے کو کہا بنا اسکپ کیے اور 40 دنوں تک. ٹھیک ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو سورہ بقرہ کا جو آڈیو، اس سے بہتر ہے کہ آپ سورہ بقرہ خود پڑھیں اور پورا کا پورا، یعنی کہ جو پورے 1 سے 2 پارہ کا سورہ بقرہ ہوتا ہے آپ پورا پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے. کیونکہ پڑھنے سے بھی آپ کو فائدہ، اور گھر میں آواز کر کے تھوڑا سا پڑھنے سے کیا ہوگا کہ گھر میں جتنے بھی کمرے ہیں، جتنے بھی جگہ ہے، سب جگہ آواز جانے سے کیا ہوتا ہے نا کہ جتنے بھی شیطان ہوتے ہیں وہ بھاگتے ہیں آواز سے سورہ بقرہ کا. اور 40 دن کرنا افضل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں 40 دن کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. کوئی بھی عمل 40 دن کرنے سے آپ کو پورا فائدہ دکھتا ہے. لیکن انہوں نے پورے 40 دن نہیں کیے تھے، کچھ ہی دن کیے. پھر انہوں نے بتایا ان کے دوست کے ماموں نے کہ 7 بار سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاق رات کو سونے سے پہلے پڑھو. 100 بار استغفار کرو دل سے، اور وہ بھی سوچ کے پڑھو کہ تم استغفار کر رہے ہو، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہو. اور ہر نماز وقت پہ پڑھو، بالکل بنا اسکپ کیے. دیکھیں جب ہم کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرتے بنا نماز پڑھے نا تو وہ اتنی اثر نہیں کرتی، اتنا فائدہ نہیں پہنچاتی ہمیں، جب تک کہ آپ نماز پابندی سے نہ پڑھ رہے ہو. تو آپ کو ان سب کا اثر دکھنے کے لیے، فائدہ ملنے کے لیے نماز کا پابند ہونا سب سے زیادہ ضروری، کیونکہ نماز جو پڑھ رہا ہے اس پہ ویسے بھی جادو اثر، ان سب کے اثر جو ہے نا بری مخلوقوں کے، یہ اثر کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ساتھ میں پھر انہوں نے شروع کیا. ٹھیک ہے، 3 دن بعد انہیں تھوڑی سی نیند آنے لگی، یعنی ان کی نیند تھوڑی بہتر ہوئی. اور پھر 5 دن کے بعد رات میں وہ آوازیں بھی نہیں آنے لگی. جو عمل انہوں نے بتایا وہ کنٹینیو کر رہے تھے. پر ایک چیز ابھی بھی تھی کہ فریج کے پاس سے روز ٹھنڈی ہوا آتی تھی جیسے کوئی سانس لے رہا ہو. بٹ پھر بھی انہوں نے یہ عمل چھوڑا نہیں، وہ روز کرتے گئے. پھر ایک دن کیا ہوا کہ وہ فلیٹ کے نیچے ایسے ٹہل رہے تھے تو ایک واچ مین دکھا. تو انہوں نے واچ مین سے پوچھا کہ جس فلیٹ میں وہ رہ رہے کیا پہلے وہاں کوئی بوڑھی عورت رہتی تھی؟ تو واچ مین نے بھی کہا کہ ہاں یہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، پر ہاں وہ ہر وقت چلاتی رہتی تھی، قرآن الٹا پڑھتی تھی، وہ پتہ نہیں کیا کرتی تھی. ایک رات سوئی پھر اٹھی ہی نہیں، یعنی کہ وہ غلط عمل کرتی تھی. اگر کوئی انسان قرآن الٹا پڑھتا ہے تو سمجھ لیجیے وہ غلط عمل کر رہا ہو. اور وہ گھر جادو سے بھرا ہوا تھا اور ساتھ بنا ہی سوچے سمجھے اس گھر میں شفٹ ہو گیا تھا. دیکھیں فرینڈس، آپ کہیں بھی اگر کسی بھی خالی گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں یا کوئی پلاٹ بھی لے رہے ہیں تو میں کہوں گی کہ آپ لوگ ایک بار پتہ کرا لیں وہ گھر کیسا ہے اور وہ پلاٹ کیسا ہے. کبھی کبھی زمین بھی اچھی نہیں ہوتی، خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر گھر بنانے سے پہلے آپ لوگ پتہ کر لیں کہ وہ پلاٹ کیسا، تبھی خریدیں. اور گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے ہی آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کروا کر ہی شفٹ ہو. چاہے وہ گھر کیسا بھی ہو یا آپ کو نہیں بھی پتہ چلے تو بھی آپ سورہ بقرہ کا تلاوت کروائیں کچھ دن، اس کے بعد گھر بنوائیں، اس کے بعد ہی شفٹ ہو. ایسے کرنے سے کیا ہوتا ہے، حفاظت ہو جاتی ہے ہر شیطان سے. ایسے کیا ہوتا ہے نا، حفاظت ہو جاتی ہے ہر شیطان سے.
تو سعد نے 7 دن کا پورا رقیہ عمل کیا اور روزانہ قرآن کا آڈیو، سورہ فلق، سورہ ناس اور اخلاص اور استغفار کا روٹین سے وہ پڑھا کرتے تھے. اور ایک رات ایسی آئی کہ جب ان کو نیند بھی آئی اور اس رات کوئی آواز بھی نہیں آئی، نہ چیخ آئی، نہ ہنسی آئی، نہ کوئی ہوا آئی، یعنی سب چیزیں ہونی بند ہو گئی تھی. جب یہ چیزیں بند ہوئی تو انہوں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ گھر جو ہے وہ چھوڑ دیں گے اور کوئی نیا گھر لیں گے، کیونکہ اتنا سب ہونے کے بعد انسان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ دوبارہ اس گھر میں رہے. تو اس لیے انہوں نے پھر وہ فلیٹ چھوڑا اور کہیں اور وہ رہنے لگے. بٹ ہاں جہاں رہے پھر انہوں نے وہاں پہ پہلے قرآن کی تلاوت کروائی، پھر وہ وہاں شفٹ ہوئے. تو میں سب کو کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے جادو والا گھر کتنا بھی ہو، اگر قرآن اور حدیث کا آپ سہارا لیں گے نا تو وہ سارے جادو کو فیل کر دیتا ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی، بہت لوگ کالا جادو اور کالا عمل کرتے ہیں، یعنی کہ وہ قرآن اور حدیث سے جو آیتیں ہیں نا ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کا کچھ بگاڑنے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے عمل کرتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے جو عمل وہ اچھا عمل ہوتا ہے، یعنی کہ ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے، کسی کو اچھا یا بہتر کرنے کے لیے، یا کسی کے اوپر جنات کا کچھ ایسا اثر ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو یہ جو کالا جادو لوگ کرتے ہیں نا، کالا جادو یا خراب عمل، اتنا جان لے کہ کتنا بھی وہ لوگ کروا لے کالا جادو، کالا عمل یا آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، یہ جو نوری عمل ہوتا ہے نا، جو اچھے عمل ہوتے ہیں نا، یعنی قرآن اور حدیث سے جو مدد لے کر، ان کی آیتوں سے جو مدد لے کر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں نا، کبھی بھی کالا جادو اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا. اس لیے کبھی بھی آپ لوگ کچھ بھی اگر اپنا علاج بھی کروائیں تو کبھی بھی غلط طریقے سے نہ کریں، ہمیشہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہی علاج کروائیں. میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گی، کیونکہ تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن کبھی بھی یہ بری چیزیں نا اچھی چیزوں کے سامنے نہیں ٹک سکتی، چاہے جتنے بھی پاورفل ہو سامنے والا یا آپ کا دشمن کتنا بھی اسٹرانگ ہو. تو ہمیشہ قرآن کی مدد لیں، سورہ بقرہ کی مدد لیں، اور جو تینوں سورہ ہے یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ، اور آیت الکرسی ہمیشہ اس چیز کا سہارا لیں. یہ چیزیں کافی ہوتی ہے ہماری حفاظت کے لیے. آپ کے گھر میں ہر وقت اگر بے چینی ہے، رات میں ڈر لگتا ہے، سناٹا یا ہوائیں بہت چل رہی ہو بنا ہوا کے، جھگڑا، ڈپریشن یا نیگیٹیوٹی ہو تو اگنور نہیں کرے، قرآن سنے، استغفار کرے اور اللہ سے رشتہ جوڑے. سب سے پہلے نماز پڑھے، کیونکہ نماز پڑھنے والے انسان پر اثر ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ ان نماز جو انسان پڑھ رہا ہے، پاک صاف رہ رہا ہے، ان کو ٹھیک کرنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگتا. ٹھیک ہے، تو میرے فرینڈس میری باتوں کو اپنے دل میں بیٹھا لیں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان چیز سے گزرتے ایکسپیرینسز ہوتا ہے. اور میں خود آپ کو اپنا اگلی ویڈیو میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا اور میں کیسے باہر آئی اس چیز سے میں خود آپ کو بتاؤں گی، اپنی کہانی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی. لیکن ابھی کے لیے آپ لوگ پلیز میرے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو کریں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک لیے اپنا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ دم کر کے رکھیں. کبھی باہر جائیں تو ہمیشہ دم کر کے نکلیں. چلے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.